अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक तो शेख रशीद साहब का इंटरव्यू जिस पे बड़ा शहर में तहलका मचा हुआ है। वो इंटरव्यू किन हालात में हुआ, क्या उनको थप्पड़ मारा गया, क्या उनके साथ तशद्दुद हुआ, क्या समा के ऑफिस में हुआ, एंकर ने क्यों इंटरव्यू किया। मेरी बात हुई है मुनीफ फ़ारूक साहब से, मेरी समा में सराय से भी बात हुई है, और बाकी हालात भी मैं देख के भी इंटरव्यू मैं आपको बता सकता हूँ कि किन हालात में हुआ होगा। ज़ाहिर है अफसोस भी हुआ है इंटरव्यू देख के। और साथ ही एक इशू पे बात करेंगे कि मलिक रियाज जो प्रॉपर्टी टाइकून हैं पाकिस्तान में, वो आज नवाज शरीफ से दुबई में मिले हैं, यानी यूएई में मिले हैं, और उनकी जो मुलाकात है उसकी तस्वीर हमारे दोस्त मुर्ज़ा अली शाह ने भेजी हैं, और उन्होंने कंफर्म भी किया। मेरी 2-3 लोगों से वहाँ पे मुकीम जो सहाफ़ी उनसे बात हुई है, उस पर बताऊँगा कि वो क्यों मुलाकातें कर रहे हैं, आजकल किन मुश्किलात का शिकार हैं, और ये मुलाकात किन हालात के तनाजुर में हुई, क्या मकसद था इस मुलाकात का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब का इंटरव्यू थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, समा टीवी पे चला है। सच्ची बात हुई है कि उस इंटरव्यू को देख के मुझे अफसोस हुआ। मैंने खुद शेख रशीद साहब के मतलब कई इंटरव्यूज़ किए हैं उनके, इस्लामाबाद में जब वो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थे, जब वो मिनिस्टर फॉर रेलवेज़ थे, जब वो मिनिस्टर फॉर इंटीरियर थे, उनके घर पे किया है, उनके ऑफिस में किया है, उनकी मिनिस्ट्री में किया, लाल हवेली में किया है। तो मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ भी है। वो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेजेस भी भेज देते हैं, जब वो उनकी प्रेस रिलीज़ होती है तो वो भेजते हैं, जिस लिस्ट में वो भेजते हैं, यानी जर्नलिस्टों की जिस लिस्ट में वो रिलीज़ करते हैं, मैं भी उसमें हूँ। तो मैंने फ़ौरन देखा कि कल वो रिहा हुए हैं, बाजियाब हो गए हैं, तो उन्होंने क्या पोस्ट किया, तो देखा कोई चीज़ पोस्ट नहीं हुई। मैंने आज कोशिश भी की कि उनसे बात करूं, उनसे बात नहीं हो सकी। उससे पहले आपको पता है समा टीवी में उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और उसमें उन्होंने ज़ाहिर 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की है, और जिन हालात में वो बात कर रहे थे उनको देख कर कई दफ़ा वो अबदीदा होने के करीब थे। उन्होंने जब कहा कि मैं 72 साल की उम्र का हूँ, और जब उनसे मुनीफ फ़ारूक साहब ने पूछा कि आपको अजीब नहीं लगता कि आप चिल्ले पे गए हैं जब आप इतने करीब रहें गेट नंबर 4 के, और इतने, तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे दिल की बात की। उस वक्त वो तकरीबन अबदीदा हो गए थे कि यानी कहना ये चाह रहे थे कि सारी ज़िंदगी जिनके साथ काम किया है, अगर तो उसके बाद मुझे अफसोस होता है कि अगर मैं चिल्ला उन्हीं के साथ काटूँ। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपको किन हालात में रखा गया, कहाँ गए हुए थे शेख साहब, तो कहते मैं चिल्ला काट रहा था, सहर खेज़ी करता था, सुबह उठ के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता था, कुरान मजीद की तिलावत का मौका मिला। तो उनसे पूछा गया, बड़े तरीके से मुनीफ फ़ारूक ने पूछा, ज़ाहिर है कि आप चिल्ले के दौरान, ज़ाहिर है आप मुशक्क़त वाला सख्त चिल्ला था या आसान, तो उन्होंने कहा बहुत मुशक्क़त वाला। और उनकी शक्ल से भी लग रहा था, हमने उनको देखा हुआ बहुत करीब से भी, तो ज़ाहिर है वो कमज़ोर थे और डिस्टर्ब थे, मेंटली भी लग रहा था, और परेशान भी थे, और ऑब्वियसली वो हिरासत में थे, और वहाँ से उनको लाया गया है। और जिन हालात में इंटरव्यू किया गया है वो वाकई में अफसोसनाक हैं। ज़ाहिर है वो कोई इतनी खुशी से इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ताहम हमारे भाई हैं असद तूर, उनका ब्लॉग मैंने सुना, वीलॉग, तो उससे मुझे तजस्सुस पैदा हुआ उनको। उसमें उन्होंने कहा था कि शेख साहब को समा के ऑफिस में लाया गया लाहौर में, और वहाँ पर उनसे इंटरव्यू किया गया, और एजेंसियों के लोग उनके साथ थे, और उनको थप्पड़ भी मारा गया एक मौके पर। और फिर मुनीफ फ़ारूक ने और समा के प्रोड्यूसर्स ने बीच बचाव करवाया, और फिर उनको इन हालात में उनसे ज़बरदस्ती कहा गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दो, नहीं दोगे तो नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं ऐसा कर सकता। उन्होंने हाथ भी जोड़े कि भाई मुझसे ऐसा ना करवाएं, तो फिर उनको थप्पड़ मारा गया। और ये वाकई में अगर ऐसा हो तो बहुत अफसोसनाक है। फिर मुझे बड़ा हुआ कि यार ये असल में क्या हुआ है। तो मैंने मुनीफ फ़ारूक साहब को कॉल की, उन्होंने आज लिखा हुआ भी था कि मुझसे रब्ता ही कर लेते असद, आपकी बात गलत है। तो मैंने कहा दोनों से देख लूँ। पहले तो मैंने आपको असद तूर साहब की सारी बात बताई है। मुनीफ फ़ारूक साहब से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि कल उनको फ़ोन आया शेख रशीद साहब के फ़ोन से, और तो मैं क्या करता। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा मेरा इंटरव्यू करो, तो क्या मैं ना करता। मैंने कहा इंटरव्यू तो बंदे को मौका मिले ऐसे लोगों के इंटरव्यू का कि जो मंजरेआम पे भी नहीं है, तो इंटरव्यू तो बंदा करता है, लेकिन हालात देखता है। अगर इंटरव्यू ड्यूरस में हो रहा हो और गन पॉइंट पे हो रहा हो, आप किसी कैदी का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वो एक एथिकल नहीं रहता, क्योंकि वो उसके सवालात और जवाबात उसकी अपनी मर्ज़ी के नहीं होती। तो मुनीफ फ़ारूक साहब ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस तरह की कोई हालात हुए। उनका कहना था कि समा के ऑफिस में इंटरव्यू हुआ ही नहीं है, इंटरव्यू तो बहरिया टाउन सोसाइटी में हुआ है शेख साहब के घर में। ये ज़ाहिर है उनका अपना घर, मेरा नहीं ख्याल, मैं उनके घर में गया हुआ हूँ। F7 में उनका घर है, लाल हवेली भी है उनका घर, और एक फार्म हाउस भी है। तो वो तीनों जगहों पे नहीं था, तो शायद उनके भतीजे का घर है या किसी का भी घर है। बहरिया टाउन में लोकेशन थी, किसी और लोकेशन पर उन्होंने कहा कि घर था, और फिर बाद में बहरिया टाउन। तो बहरिया टाउन में उनके घर पे हुआ, और उस दौरान कह रहे हैं कि मैं खुद गया हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन वहाँ पे कई लोग थे।
اس سے آبویسلی مطلب وہ شیخ صاحب اکیلے نہیں تھے. یہ بات منیب فاروق بھی مانتے ہیں کہ شیخ صاحب اکیلے نہیں تھے, ظاہر ہے لوگ بھی تھے, اور یہ بات بھی مانتے ہیں کہ شیخ صاحب ظاہر ہے اپنی پوری طور پہ اپنی مرضی سے انٹرویو نہیں دے رہے ہوں گے ظاہر ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے نہ تو ان کو کوئی جواب بتایا گیا نہ مجھے کوئی سوال دیا گیا. ایک سنگل سوال بھی میں نے کہا اپنی مرضی کے سوال میں نے پوچھے, اور جواب جو ہے ظاہر ہے انہیں اگر رٹے ہوتے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں نے کوئی جواب نہیں. اور میرے سوالوں کی لائن آف کویسچننگ بھی منیب فاروق صاحب کا کہنا تھا کہ میری لائن آف کویسچننگ بھی ایسی تھی کہ میں ان کے ہر جواب پہ شک کر رہا تھا. اور یہ بات صحیح بھی ہے, اب آپ سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی بات پہ آپ کو خیال ہے کہ یقین کر لوں گا. تو بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں میری لائن آف کویسچننگ بھی ایسی تھی کہ میں نے ان سے اس طرح کا سوال نہیں کیا, اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ گن پوائنٹ پہ ہو, کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ تھپڑ مارا گیا ہو, کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو اس طرح کا کیا ہوگا. لیکن منیب فاروق صاحب بھی مانے ہیں کہ ظاہر ہے مجھے پتہ تھا کہ وہ ظاہر ہے حراست میں تھے اور ان کا انٹرویو کیا گیا ہے, تو وہ اس طرح نہیں تھا کہ کوئی موجود نہ ہو, وہاں پہ موجودگی ہوئی ہوگی, اتنے سارے لوگ تھے. لیکن وہ کہتے ہیں میں کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا, ان کے اپنے باورچی, ان کا اپنا گھر, سارا حالات تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ البتہ بالکل سما کے آفس میں نہیں ہوا, بلکہ پنڈی میں کسی جگہ پہ ہوا ہے, لوکیشن بحریہ ٹاؤن کی بتا رہے ہیں, اور اس میں جو ہے ان کا اپنا گھر تھا, گھر میں بلایا. میں نے کہا پھر آپ کو خدا حافظ بھی کیا؟ انہوں نے کہا بالکل اچھے انداز میں خدا حافظ بھی کیا. میں نے ان سے کہا کہ پھر کل سے آج تک ہم نے دوبارہ ان سے رابطہ نہیں کیا کہ کیا حال چال ہیں یہ وہ, تو کہتے نہیں میں نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا. میں نے پھر کوشش کی کہ شیخ صاحب سے رابطہ کروں تو شیخ صاحب کا نمبر بند ملا تھا, تو گویا وہ ابھی بھی شاید حراست میں ہیں کیونکہ سامنے تو نہیں آئے. تیسری بات یہ ہے کہ پھر میں نے کیا کیا کہ میں ظاہر ہے ایک موقف اسد طور صاحب کا ہے, ایک موقف ہے منیب فاروق صاحب کا, اور ایک میں نے انٹرویو دیکھا ہے, اس کو انالائز کیا ہے, اور اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ صاحب سارا کچھ اپنی مرضی سے بالکل نہیں بول رہے تھے ظاہر ہے, اور شیخ صاحب بڑے رنجیدہ تھے. شیخ صاحب ظاہر ہے کون سا چلہ کاٹ رہے تھے, ہمیں پتہ ہے چلہ تو نہیں تھا, وہ حراست میں تھے یا جس طرح کے بھی تھے اللیگل حراست میں تھے, تو وہ تو آبویس ہے. لیکن تھپڑ والی بات میں نے پھر کنفرم کرنے کے لیے سما کے آفس میں اپنے دوستوں سے بات کی, بہت سارے لوگوں سے بات کی, سما سے اچھی طرح چھان پھٹک کروائی کہ اصل حقیقت کیا ہے یار. کیونکہ صحافی کا جتنا مرضی باعث ہو جائے نا, صحافی کا اصل تعلق اس کے ایمان کی حد تک حقائق کے ساتھ ہوتا ہے. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوشش کروں گا کہ جان بوجھ کے کبھی آپ کے ساتھ جھوٹ نہ بولوں. تو جتنی میں نے تحقیق کی ہے سما ٹی وی میں, جو اتنے ذرائع ہیں جہاں جہاں میری بات بنتی تھی, ان سب سے پتہ چلا ہے کہ ان کا ایک تو آفس میں انٹرویو نہیں ہوا, دوسرا تھپڑ والی بات نہیں. اب تھپڑ والی بات کا میں 100% شور نہیں ہو سکتا, آفس والی بات کنفرم ہو سکتی ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر آفس میں سارے لوگ کہہ رہے نہیں ہوا اور پتہ لگ رہا ہے کہ, اور میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کی جو انتظامیہ کے ماؤتھ پیس ہونا جو, تو اگر سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ یقین مجھے آ گیا ہے بہرحال کہ آفس میں شاید نہیں ہوا. لیکن تھپڑ والی بات پہ مجھے پورا ابھی بھی نہیں پتہ, لگتا تو نہیں ہے کہ ظاہر ہے انکرز کے سامنے پہلے بھی ایسے انٹرویوز ہوئے ہیں جو باقاعدہ پلان کر کے ہوئے ہیں, جیسے کہ کمران شاہد صاحب نے انٹرویو کیا تھا, جیسے صداقت عباسی کا انٹرویو ہوتا ہے, سب پلان انٹرویو تھے. شیخ صاحب کا بھی بالکل پلان انٹرویو تھا, اس میں کوئی شک مجھے بھی نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں ہوگا. اور وہ جو کہہ رہے تھے ظاہر ہے پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے کہ میں اصلی اور نسلی آدمی ہوں, کل بھی انہوں نے کہا, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جی میں تو فوج کے ساتھ ہوں اصلی اور نسلی ہو کے, اور میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں, اور میں ہمیشہ سے چاہتا تھا فوج کے ساتھ تصادم نہ ہو. اور یہ بات صحیح بھی ہے, ہم سے جب بات ہوتی تھی وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے. لیکن گزشتہ دنوں انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ یار عمران خان اور اگر تصادم ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کا, تو میں نے واضح کر دیا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ رہوں گا, میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں رہوں گا. میں نے ان کو بتا دیا کہ اس عمر میں مجھے یہ نہ کروائیں, اور نہ مجھ سے ہوگا کہ آپ مجھے کہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دو. اگر آپ دونوں کا پھٹا ہوا تو میں عمران خان کے ساتھ ہوں گا. تو یہ بات تو مجھے کہہ چکے ہیں, تو مجھے اس لیے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں سمجھاتا رہا ہوں اور میں خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوں. کچھ مہینے پہلے تک ان کی اسٹیٹمنٹس بھی سب کے سامنے ہیں, کس طرح وہ کہتے تھے کہ میں خان کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا, اور ان کے حق میں بیانات دیتے تھے. تو ابھی جو بات کریں ظاہر ہے وہ فرق تو ہے اور نظر تو آئے گا. لیکن بہرحال میں نے آپ کو حقائق بتایا کہ سما ٹی وی سے بھی کنفرم کیا ہے, منیب فاروق صاحب نے بھی بتایا, اور باقی جو میں نے اپنے ذرائع سے کنفرم کرنے کی کوشش کی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ آفس میں ہوا ہو, اور تھپڑ کی بھی تردید آ رہی ہے. تاہم ظاہر ہے اسد علی طور صاحب کا یہ موقف ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. اگر یہ سب کچھ نہیں بھی ہوا تب بھی یہ افسوسناک ہے. مجھے شیخ رشید صاحب کو ذاتی طور پہ اس طرح دیکھ کے افسوس ہوا, کیونکہ وہ ظاہر ہے بظاہر اور بالکل آبویسلی نظر آ رہا تھا ڈسٹرب ہیں, اور وہ صحیح اس طرح نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس حالات میں پریشان ہوں. ان کے چہرے سے, ان کی باڈی لینگویج سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ ڈسٹرب ہیں. تو ہمیں پوری ہمدردی ہے ان کے ساتھ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کیس ہے تو ان کو ظاہر ہے کورٹس میں چلایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ بات ہوگی. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بڑی حیرت ہوئی مجھے کہ ملک ریاض صاحب جناب
UAE میں نواز شریف صاحب آئے ہوئے ہیں، کل صبح پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ وہ 4 سال کی جلاوطنی، خود ساختہ جلاوطنی کے بعد صحت کے ایشوز پہ پاکستان سے باہر گئے تھے اور واپس آ رہے ہیں۔ بڑی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن وہ ان سے ملک ریاض صاحب ایک بڑی لش پش کرتی ہوئی بڑی گاڑی میں، جو کہ ملک ریاض صاحب ہی خرید سکتے ہیں، اس میں ان سے ملے اور میں نے کنفرم کیا۔ باقی جو وہاں کے رپورٹرز ہیں، مرزا علی شاہ صاحب سے بات ہوئی تھی، باقی لوگوں سے بھی بات ہوئی، تو وہاں پہ اور بھی میرے ذرائع بھی ہیں، کچھ اور جرنلسٹ بھی ہیں جن کے میں نام نہیں لے رہا، لیکن ان سب نے کہا کہ ہوئی ہوگی، ملک صاحب کے بڑے تعلقات ہیں۔ ملک صاحب کے کس کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں؟ خان صاحب کے ساتھ ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، ججز کے ساتھ ہیں، جرنیلوں کے ساتھ ہیں، صحافیوں کے ساتھ ہیں، بڑے بڑے اینکروں کے ساتھ ہیں، اور ظاہر ہے نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ بھی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی ان کے تعلقات ہیں، تو اس وجہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں ظاہر ہے کیا ہوگا، اور 1 گھنٹہ جاری رہی ملاقات۔ اس ملاقات میں ظاہر ہے وہ NRO ہی مانگ رہے ہوں گے ملک صاحب، کیونکہ ملک صاحب پھنس گئے۔ ملک صاحب ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کل بھی عدالت میں کیس لگا تھا، بحریہ ٹاؤن عمل درآمد کیس، اور اس میں ثابت ہوا کہ جو رقم ڈیو تھی، جو ڈیل ملی تھی سپریم کورٹ سے ملک ریاض صاحب کو کہ بحریہ ٹاؤن میں کراچی میں پیسے جمع کروانے تھے 400 ارب سے زائد، وہ رقم بھی جو جتنے عرصے میں جتنی رقم ڈیو تھی اتنی رقم بھی ڈیفالٹ کر چکے ہیں، انہوں نے نہیں جمع کرائی۔ ان کے وکیل سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں رقم جمع نہیں کروائی، تو وکیل نے کہا کہ جی ہمارے پارٹ پہ جو زمین ہمیں ملنی تھی وہ نہیں ملی، تو اگر دوسرے فریق نے معاہدے کا خیال نہیں رکھا تو ہم کیوں کریں۔ بہرحال یعنی کہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے وہ زمین بھی، وہ جو ڈیل تھی سپریم کورٹ میں جو سائن کر کے ڈیل دی تھی، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ پھر وہ آج کل پھنسے ہوئے ہیں NCA کیس میں، جو کہ القادر ٹرسٹ کیس ہے، جس میں ظاہر ہے بہت ہی آبویس کرپشن ہوئی ہے کہ انہوں نے لندن سے اپنے پیسے، کرپشن والے پیسے جو کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو ملنے تھے، ان سے لوٹے ہوئے پیسے، ایک قسم کے رقم ریکور ہوئی ہے۔ ریکور کون کرتا ہے؟ نیشنل کرائم ایجنسی برٹش، وہ ریکور ان سے کرتی ہے جن کی منی ڈاؤٹ فل ہو۔ تو ظاہر ہے انہوں نے ڈیل کر کے رقم دی، جیسے پلی بارگین ہوتی ہے، وہ رقم ان کو دی، اور وہ رقم گورنمنٹ آف پاکستان کو دی، اس کو سیلیبریٹ کیا گیا، اس کے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے مبارکباد دی کہ چلو جی لوٹی ہوئی رقم عوام کی واپس عوام کو ملی ہے۔ وہ رقم واپس انہی کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی، ان کے کھاتے میں جمع کروائی گئی سپریم کورٹ میں کہ جی یہ ان کی طرف سے ہے، گویا کہ اپنا ان کا جو قرضہ ڈیو تھا وہ قرضہ دلوایا۔ اور وہ کیبنٹ نے ڈیل کی، عمران خان صاحب نے اس کے حیرت انگیز طور پہ القادر یونیورسٹی کی زمین اس کے کچھ ہی عرصے بعد جناب انہوں نے دے دی۔ ملک ریاض صاحب نے ان کو، عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، ان کے بینیفیشل اونر ٹرسٹی بھی ہیں وہ۔ تو اب یہ تو ایک بڑا کھلا ڈلا کرپشن کا کیس ہے، اور شاید اس وجہ سے بھی وہ پھنس رہے ہیں کورٹ میں۔ تو اب انہوں نے جناب ایک چڑھتے سورج، یعنی کہ نواز شریف جو آ رہے ہیں ان سے بات کر کے ان سے کچھ مانگا ہوگا۔ لیکن ہمارے دوست ہیں حسن ایوب، تو ان کا یہ خیال ہے کہ جو ملک ریاض صاحب نواز شریف صاحب سے مانگنے گئے تھے، ان کا ملنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ تو مانگا ظاہر NRO ہوگا، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی کسی ایسی ڈیل سے باز رہیں گے کہ جو اگر کوئی واقعی کسی نے کرپشن کی ہے اور کوئی ڈیل مانگ رہا ہے اس طرح کے پراپرٹی ٹائکونس، تو آپ کو ڈیل نہیں دینی چاہیے، آپ کو شفافیت کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو دعووں پہ عمل درآمد بھی کرنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، پاکستان آتے ہیں نواز شریف صاحب تو کیا کرتے ہیں۔ آج تو جناب لاہور میں جو ہمارے رپورٹرز ہیں وی نیوز کے، ان کے مطابق وہاں پہ رونق لگائی ہے، انہوں نے کوشش کی ہے، اتنے زیادہ لوگ تو نہیں ابھی فی الحال، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کل زیادہ لوگ آئیں گے، لیکن جلسہ گاہ میں سٹیج سج چکا ہے، وہاں پہ میچ بھی لائیو دکھایا گیا پاکستان ورسز آسٹریلیا، اور گانے بھی سنائے گئے، لیڈرز بھی آئے، 2.5 سے سپیچز بھی ہوئیں، خواتین کی بھی کچھ تعداد موجود تھی، بڑی زیادہ تعداد نہیں تھی۔ چاند رات منا رہی ہے مسلم لیگ نون مینار پاکستان پہ، تو وہاں پر ایک ماحول شروع ہو چکا ہے، پورے پاکستان سے قافلے بھی نکلنا شروع ہو چکے ہیں، گو کہ جتنی کمٹ کیا تھا قافلوں نے اس سے کم نکلے ہیں۔ راولپنڈی سے آپ سوچیں کہ 3,000 لوگ نکلے ہیں، کوئٹہ سے 700 لوگوں نے کہا تھا تو 350 لوگ نکلے ہیں، کراچی سے بھی اسی طرح جتنا کہا گیا تھا اس سے تھوڑے سے کم نکلے ہیں۔ ہم نے ساری وہ کوریج کی ہے، دیکھی ہے۔ تو لیکن کل دیکھتے ہیں، ان کا ٹارگٹ تو ہے جی 5 لاکھ لوگوں کا۔ مریم نواز صاحبہ یہ کہتی سنی گئی ہیں کہ 5 لاکھ لوگ آئیں گے کل۔ اب دیکھتے ہیں، 5 لاکھ لوگ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اگر 5 لاکھ لوگ لانے میں کامیاب ہوتی ہے تو ایک پاورفل شو ہوگا۔ یہ کل ہی ہمیں پتہ لگے گا، ایک بڑا دن ہوگا خبر کے لحاظ سے۔ باہر ہے بہت سارے لوگوں نے تو اسکرین شاٹ لگائے ہوئے تھے اور کہا تھا کہ اسکرین شاٹ سیو بھی کر لو کہ میاں صاحب واپس ہی نہیں آئیں گے۔ تو اب وہ اسکرین شاٹ جو ہے لوگوں نے واقعی لے لیے اور واقعی لگا بھی دیے۔ اب وہ اسکرین شاٹ تو پھر زندہ رہتے ہیں نا، تو وہ اب کل ایک دن اس لیے انٹرسٹنگ ہوگا، کتنا پاور شو کرتے ہیں۔ آئیں گے وہ کل صبح پہلے، اور اسلام آباد ان کا طیارہ لینڈ کرے گا۔ اسلام آباد کیوں لینڈ کرے گا؟ یہ ان کے قریبی ذرائع کے مطابق اسلام آباد اس لیے لینڈ کرے گا کہ وہ لیگل ریکوائرمنٹ جو کہ کورٹ کو کہا تھا کہ ہم اسلام آباد آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اور ٹکٹ دکھائی گئی تھی کہ اسلام آباد کی ٹکٹ ہے UAE سے، تو وہ ٹکٹ کا معاملات پورے کرنے کے لیے کہ جی ہم نے سچ بولا تھا، وہ اسلام آباد آئیں گے
थोड़ी देर रहेगा त्यारा, और उसके बाद इमिग्रेशन लाहौर में ही होगी सारों की, जो उनके साथ जर्नलिस्ट आ रहे हैं, जो उनके साथ थोड़े से ओवरसीज़ मुस्लिम लीग नून के लोग आ रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग पाकिस्तान में लीडरशिप ज़्यादा उनके साथ नहीं है नून लीग की, वो पहले ही पाकिस्तान में तैयारी कर रही है, लेकिन जो ओवरसीज़ लोग हैं और जो मीडिया की बड़ी तादाद है, 150 के करीब लोग होंगे जो उनके साथ जहाज़ में, उससे ज़्यादा, वो कल लैंड करेंगे। कल एक दिन होगा, देखने वाला होगा, न्यूज़ इवेंट होगा जो हम आपको कवर करेंगे और आपको बताएंगे कल के अंदर की बात क्या है। देखते रहिए आज का सच।